डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जनाब रिटायर्ड एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब। इस्लाम जी, बहुत शुक्रिया उमर साहब। जनाब सर मोहतरम, आगाज़ थोड़ा इसी से ही करेंगे कि जिस तरीके से मैंने बैनुल अक़वामी सतह पर ये बढ़ते हुए टेररिज्म की एक्टिविटीज़ के हवाले से जैसे कहा, तो सबसे पहले रिसेंट जिस तरीके से सिडनी वाला मामला है और जो प्रोपेगेंडा इंडिया की जानिब से किया वो दम तोड़ गया, इस हवाले से क्या जनाब का नुक्ता नज़र है सर? जी, मेरा नुक्ता नज़र इस पे ये उमर कि ये देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाली जंगें सिर्फ सरहदों पर, हवाओं में या समंदरों में नहीं लड़ी जाएंगी। ये एक नैरेटिव का बिल्ड होगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जितना ये स्प्रेड हो रहा है और इसके जितने एडवांटेजेस हैं, अपने साथ ये डिसएडवांटेजेस भी लेकर आया है ये फिनोमेना जो है, जिसका मतलब ये है, जिसके एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई नैरेटिव इस तरह का बिल्ड करना चाहे तो वो चंद मिनटों में, चंद घंटों के अंदर वो फैल जाता है, क्योंकि हर एक के हाथ में स्क्रीन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म सबके पास मौजूद हैं, सैकड़ों के हिसाब से चैनल आपके घरों में मौजूद हैं, तो इतनी ही जल्दी एक नैरेटिव बिल्ड करने में बहुत देर नहीं लगती है, चाहे वो नेगेटिव हो। बिल्कुल। जो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि ये वो ज़माने चले गए कि प्रिंट मीडिया होता था, 1 या 2 दिन बाद जाके डिनायल आ जाता था या करेक्शन आ जाती थी। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना तेज़ है कि चंद घंटों के अंदर अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन पे बेस करके कोई बयानिया, परसेप्शन, कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो उसका काउंटर आर्गुमेंट आ जाता है, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म बीच में आ जाती है, फैक्ट फाइंडिंग जो एनालिस्ट होते हैं वो आ जाते हैं, वो डाटा लेकर आ जाते हैं और ये उसी वक्त ही नेगेट हो जाता है। ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है जी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो मीडिया है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना आ गया हुआ है। हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, अब बल्कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बढ़कर इंफॉर्मेशन फटीग तक बात चली गई है कि लोगों के पास अब टाइम नहीं है जी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंफॉर्मेशन फटीग होने के बावजूद लोगों के पास इतना वक्त जरूर होता है कि वो सच्चाई जानना चाहते हैं, तभी ये दुनिया चल रही है। आप एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वो काउंटर गलत बिल्ड करते हैं, थोड़ी देर बाद वो चंद घंटों में डिनाई हो जाता है, तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज करते हैं एज अ मीडिया पर्सन या एज अ मीडिया हाउस या एज अ डिजिटल चैनल या एक न्यूज़पेपर। अब आप कल से देख ले, 24 घंटे गुजरे, जो ही ये इंसिडेंट हुआ है, जो अफसोसनाक है, हमारी हमदर्दियां गरीब फैमिली के साथ होनी चाहिए। जो ही ये वाकया हुआ उसके चंद मिनटों या चंद घंटों के अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया गया कि ये मुसलमान था, ये एक पाकिस्तानी था। वो ये भूल गए कि बचाने वाला भी एक मुसलमान ही था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चंद घंटे में दोपहर तक पाकिस्तान का नाम आता रहा और हम दुआएं करते रहे कि पाकिस्तान ना कहीं इसमें से निकले, इसका ताल्लुक ना निकले, वरना जाहिर है हमारे पास तो एक दूसरे हमारे दुश्मन ममालिक के पास ये बयानिया आ जाता है। शाम तक कंफ्यूजन रहा और आज सुबह 24 घंटे के अंदर ये क्लियर हो गया कि क्या ओरिजिन है, वो फिलिपाइन क्या लेने गया था, उसने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी, वेपन कौन से थे उसके पास। मैं ये मिसालों से वाजे करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो वक्त चला गया कि अगर आप एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे वो चलता रहेगा। लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सेस है, अब झूठ पर नहीं चला सकते आप, और सबसे बड़ी, जैसे मैंने कहा, कि बहुत जल्द दुनिया हकीकत पर पहुंच जाती है और चीजें फिल्टर होकर लोगों के सामने आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है वो। अब दौर चला गया, हम बात करें एम्बिश जर्नलिज्म की बात करें या हम येलो जर्नलिज्म की बात करें, अब क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग कराने में बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं जैसे आपने भी बताया। लेकिन अब एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। मेरे रिसेंटली प्रोग्राम के अंदर एतजाज हसन साहब भी ये कह रहे थे कि अब सुसाइड बॉम्बिंग जो है खासतौर पर जिस तरीके से ये तालिबान रजीम करवा रही है, ये एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए भी और खासतौर पर वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए भी। लेकिन अब मेरा सवाल सर ये है कि जो ये सिडनी के अंदर हमला हुआ सर, अब दोनों जानिब से आपने भी इस पे रोशनी डाली कि कल्प्रिट जो है वो भी मुस्लिम और जो बचाने वाला वो भी मुस्लिम, और हमला यहूदियों पे हुआ। और ऑस्ट्रेलिया वो रीजन है जहां पर पैलेस्टीनियंस के जेनोसाइड के हवाले से बारहा वहां पे जो है कम्युनिटी जो है वो इजराइल के खिलाफ उठती है। तो ये एक सिनेरियो जो बना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं फिर? देखिए, जो पहले सवाल के जवाब में मैं कह रहा था कि अब ये आप बयानियां कंटिन्यूस चला नहीं सकते, लोगों को आप बिलीव नहीं करा सकते। ये बहुत हकीकत जरूर है कि नैरेटिव बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है दुनिया में। अगर मैं नजर डालता हूं तो हिंदुस्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा हो रही है। इनके जो इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने एक हिंदुइज्म को या हिंदुत्व के फलसफे को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। आज एक वाकया हुआ है जिसमें एक खातून का नकाब उतारा गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक वाकया देखें। तो आप ये बिल्ड करना क्यों, ये इररिस्पॉन्सिबल मीडिया, मैं नहीं कह रहा कि तमाम हिंदू गलत होते हैं या मिसलेड होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट को मिसलीड करना बड़ा आसान होता है जी। आप इसराइल की मिसाल ले लें, वो थ्रू आउट जितनी देर वो 2-2.5 साल गाजा पर बमबारी करते रहे, उन्होंने फलस्तीन का इशू का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा गाजा प्रॉब्लम।
یعنی غزہ میں ہی پرابلم ہے، یا وہ حماس ایشو کہتے تھے اس کو. دنیا کو وہ یہ باور کرانا ہی نہیں چاہتے تھے کہ 78 سال سے ایک فلسطین کی اسٹیٹ ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے. 1993 سے لے کر 1995 تک جو نیگوسیشن ہوئے اور اس کے بدلے میں یاسر عرفات نے جو ان کی PLO ہوتی پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن جو تھی اس کو 2 سال تک مجبور کیا گیا کہ ہم آپ کو ایک اسٹیٹ دیں گے دوسری انڈیپینڈنٹ، آپ ہتھیار ڈال دیں، یعنی آرمڈ اسٹرگل بند کر دیں. انہوں نے بند کر دی. 32 سال ہو گئے اس اوسلو ایگریمنٹ کو، اور اس کی ایک آخری لائن میں موسٹ امپورٹنٹ چیز اس ایگریمنٹ میں لکھی تھی کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ لیڈ کرے گا 2 نیشن سولوشن کی طرف یا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی طرف. 32 سال میں نہیں ہوا کیونکہ نیریٹو ایسا بلڈ کیا گیا تھا اور ان کو بدنام کیا گیا تھا، ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا تھا PLO کو. یہی حماس کے ساتھ ہوا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میڈیا آج کل ٹیلر کرتا ہے پرسیپشنز اور اوپینینز کو دنیا کی. یہ ایک حقیقت تو ہے، لیکن یہ اتنی جلدی ایک رسپانسبل میڈیا اس کو فلٹر بھی کر دیتا ہے، جیسے سٹین کر دیتے ہیں چائے کو آپ، تو آپ کلیئرٹی سامنے آ جاتی ہے، اس طرح آ بھی جاتی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ نئی حقیقت ہے، ہمیں اس کو دیکھنا بھی پڑے گا اور اس کے لیے کنٹینیوس جس کو کہتے ہیں نا اسٹرگل بھی کرنی پڑے گی کہ مس پرسیپشن یا مس لیڈنگ نہ ہو. ایک آخری بات اس پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اس طرح کی کیمپین لانچ کرتا ہے، چاہے وہ چینل ہو، چاہے وہ اینکر ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ حکومت ہو، وہ ڈسکریڈٹ بھی اتنی جلدی ہو جاتی ہے. میں امپورٹنٹ مثال آپ کو چھوٹی سی دے دیتا ہوں. مئی کے مہینے میں پاک فضائیہ کے نمائندے آئے، DGISP پریس کانفرنس کی، اپنے جہازوں کا بتایا کہ ہم نے ہندوستان کے 7 جہاز مارے ہیں. کہاں کہاں مارے؟ ریڈیو کال یہ تھی، لوکیشن یہ تھی، کوآرڈینیٹس یہ تھی، ٹائپ آف ایئرکرافٹ. بالکل. اور وہ اپنے پروفیشن پر چلے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیے ہندوستان کے ایئر فورس چیف آتے ہیں 9 اگست کو، تقریباً 93 دن بعد ایپیسوڈ کے، آ کر کہتے ہیں ہم نے 6-7 جہاز مارے ہیں. پھر آتے ہیں 5 مہینے بعد ٹوٹل ایپیسوڈ کے اور کہتے ہیں ہم نے 10-12 مارے ہیں. کوئی دنیا کا نہیں میڈیا چلاتا ان کی یہ باتیں. کیوں نہیں چلاتا؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کریڈیبلٹی نہیں ہے. بریکنگ نیوز ہمارے تو ایئر فورس چیف نہیں آ کے بتا رہے، لیکن ادھر سے ایئر فورس چیف آ رہے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے. تو دنیا جتنی جلدی آپ کا شکار ہوتی ہے اتنی جلدی اسکیپ کر کے آپ کے جھوٹے پروپیگنڈے سے نکل بھی جاتی ہے. بالکل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں ہم ٹریڈیشنز کی بات کریں یا ہم بات کریں وہاں کے ماحول کی انڈیا کے، تو شکر اللہ پاک کہ پاکستان کی جرنلزم وہاں سے کچھ اڈاپٹ نہیں کیا ابھی تک، کیونکہ وار سچویشن کے اندر بھی جس طریقے سے انہوں نے فریولس قسم کی جو ہے وہ جرنلزم کی، تو وہ جس وجہ سے ان کا جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ بہت کمزور ہوئی. یہ تو اس میں حقیقت ہے سر. اچھا سر، اس میں مجھے یہ بتائیے گا، وہ میرا سوال سر رہ گیا کہ یہ جو سینیریو ہے، دونوں طرف مسلمز، جو مرنے والے تھے وہ یہودی تھے، اس سے کیا امیج پورٹرے ہوتی ہے سر؟ عالمی دنیا میں کیا ہوگا سر؟ دیکھیے، ہمیں تو یہ پوری اسٹرگل یہ کرنی چاہیے کہ ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی بارڈر ہوتا ہے، نہ اس کے ایتھکس ہوتے ہیں، نہ کوئی موریلٹی ہوتی ہے. تو ٹیررسٹ بنتا ہی تب ہے جب وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتا. دنیا کا کوئی مذہب ٹیررزم سپورٹ نہیں کرے گا، یہ آپ ایگری کریں گے. کوئی ایک مذہب ایسا نہیں ہے جو کہے گا کہ دہشت گردی اچھی چیز ہے اور اس سے ایک انسٹرومنٹ آف ٹول یا ویپنز یا اس کو ایک ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو جب دنیا کا کوئی مذہب پریچ ہی نہیں کر رہا، انڈیویجلی جو بے راہ وہ ہوتے ہیں، جن کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے، جن کو انسینٹیو اور لالچ دیے جاتے ہیں، ان کا کسی مذہب سے بھی تعلق ہو سکتا ہے. جو تامل لڑ رہے تھے سری لنکا میں، وہ آیا کون سے مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ جو ہندوستان میں دہشت گردی ہے وہ کون سے ملک، وہ کس نے کیا، کون سے مذہب؟ تو مذہب، ہمیں مذہب کو علیحدہ کرنا چاہیے. تبھی دنیا ایک بہتر دنیا ہوگی رہنے کے قابل، جب ہم مذہب پہ یا فنگر پوائنٹنگ یا بلیم گیم سے نکلیں گے. اگر ہم یہ مذہب کا نام لیتے رہیں گے تو جیسے میں نے کہا کہ وہ بچانے والا بھی وہ تھا، پھر اتنا ہی پروپیگنڈا اس کا بھی ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارے مذہب نے 1400 سال پہلے بالکل نہیں کہا تھا کہ دہشت گردی کرنی چاہیے. تو یہ ہمیں ثابت کرتے رہنا چاہیے. یہ آن گوئنگ ایک پرسیپشن یا مس پرسیپشن کو ہمیں فائٹ کرنا ہے کہ ہم سیم وائسز ہیں، ہم ایک رسپانسبل لوگ ہیں مسلمان. اگر انڈیویجول ایکٹ کوئی کرتا ہے تو جو جینوسائیڈ ہوئی تھی ہٹلر کے زمانے میں وہ مسلمانوں نے نہیں کی تھی. جو اسرائیل کر رہا ہے غزہ کے مسکینوں کو اور بے گناہوں کو مار رہا ہے وہ مسلمان نہیں کر رہے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو مذہب سے ہٹا کے پیش کرنا چاہیے، اور جو مذہب کا رنگ دے کے بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں. جیسے دنیا کے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دنیا میں 7 ملک کے پاس نیوکلیر بام ہے، تو کسی کو ہم نے نہیں کہا یہ کرسچن بام ہے یا جوز نیوکلیر بام ہے، لیکن جب پاکستان مناتا ہے تو کہتے ہیں یہ اسلامک بام ہے. جی بالکل. یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی جو مذہب ہیں وہ انہوں نے تو بم بنانے کا نہیں کہا، اور اگر کوئی بم ہے تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بم ہے، یہ کرسچن بم ہے، یہ چائنیز بم ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کسی اور مذہب کا ہے. تو مذہب سے نکال کے، لیکن جب مسلمان ملک ایک چیز کرتا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا آپ کے خلاف آ جاتا ہے کہ ہر چیز اسلام سے لنک کرنا. ٹیررزم اگر کوئی ان کا کر دے تو وہ کہتے ہیں ذہنی طور پر اپسیٹ تھا، اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، اس کے گھریلو حالات ٹھیک نہیں تھے. کوئی مذہب نہیں آپ کو بتائے گا، لیکن اگر اس کا مذہب مسلمان یا اسلام نکل آئے
تو پھر وہ سب سے اوپر رکھتے ہیں کہ یہ کیونکہ مسلمان تھا تو اس نے باقی چیزیں، اس کے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں یا فائنینشیل ایشوز ہیں، جاب لیسنس ہے، اس کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں. ہم کہتے تو ہے تو مسلمان نہیں. یہ بڑا افسوس ہے. تو بالکل آپ جیسے افسوسناک ہے. اور اسلاموفوبیا کے یہ سینیریو ہم پاس میں دیکھیں تو یہ ایک چیز تھی جس پہ روشنی ڈالی، وہ بھی ایک ملوث خاطر اس کو لایا جا سکتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ سر اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں اب عالمی برادری کے اندر پاکستان کا سٹانس جو ہے اس کو انڈورسمنٹ تو مل رہی ہے. خاص طور پہ ہم نے جیسے انڈیا کے حوالے سے پہلے چیزیں کہی تھیں اور اب افغان طالبان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، ان پہ بھی انڈورسمنٹ مل رہی ہے. اب اپ کمنگ کیا پریڈکشن آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ہم اگر، کیونکہ کشمیریوں کو تو ہم بھول نہیں سکتے، اب جو کشمیر کا ایشو ہے، کیا پھر لگتا ہے آپ کو کیا ان تمام سینیریوز کے اندر اس ہمارے بیانیے کو بھی کوئی انڈورسمنٹ ملے گی، کوئی فردر ریپرکشنز ہو سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا جھوٹ پر نہیں چلتی اور چل بھی نہیں سکتی، ظاہر ہے. نمبر 1 اگر وہ چلتی ہے تو ٹیمپرری چلتی ہے. دنیا میں جتنی پاپولیشن اس وقت تقریباً 8 بلین لوگ رہتے ہیں، اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ جھوٹ پر زندہ رہنا چاہیں گے یا جھوٹ سن کر زندہ رہنا چاہیں گے، سب کہیں گے نہیں رہنا چاہتے. تو اس کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم چلایا ہے وہ تو سین ہے، وہ ظاہر ہے ایک اس مذہب کے سے آزاد ہے، وہ ویلیوز پہ چلنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے، ہمارا نیریٹو یا اس طرح پینیٹریٹ کیوں نہیں کرتا، وہ سوال ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ جب لوگ ایسے نہیں ہوتے، امریکہ کے لوگ یا یو کے لوگ یا کسی اور ملک کے لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو بیانیہ ہمارا نہ سمجھ پائیں. بدقسمتی سے کیونکہ نیشنل انٹرسٹ ان ملکوں کی ہندوستان سے زیادہ جڑی ہوتی ہے، ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، اکنامک ریزنز کی وجہ سے، تو وہ ایک حد سے زیادہ اس ملک سے بگاڑنا نہیں چاہتے. میں آسان کر دیتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں. امریکہ کا انڈیا کے ساتھ اس وقت ٹریڈ $140 بلین کے قریب ہے اینول. ہمارا ٹریڈ ہے 9 بلین کے قریب امریکہ سے. تو آپ امیجن کریں کہ اگر ہمارے سے 15 گنا زیادہ ٹریڈ امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ ہے تو انہوں نے اپنی اکنامک انٹرسٹ دیکھنی ہوگی، بائیلیٹرل ریلیشن دیکھنی ہوگی، میوچل انٹرسٹ دیکھنا ہوگا. تو اس وجہ سے شاید وہ پاکستان کو کھل کے سپورٹ نہیں کرتے. لیکن افسوسناک بات، جیسے ابھی جو ہم نے الحمدللہ جہاز مارے تھے، امریکن پریزیڈنٹ یہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ شاٹ ڈاؤن، لیکن جو کاز ہے اس کی کاز کیا ہے؟ ہمارا کشمیر ڈسپیوٹ ہے. اس پر مجھے لگتا ہے 60 دفعہ نہیں 6 دفعہ بھی پریزیڈنٹ امریکہ کی بات نہیں کرتے. تو ہمیں یہ اپنی ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ کاز کو افیکٹ کریں، نہ کہ جو اس کے سمٹمز ہوتے ہیں بعد میں یا جو افیکٹ ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کریں. جنگ بند کرانا ایک جگہ تھی، لیکن اگلی دفعہ انشور کرنا کہ جنگ بند کرنا کی ضرورت نہ پڑے، یہ جنگ ہو ہی نہ، اس کے لیے ایشوز کو ایڈریس کرنا. بڑی کمال کی بات کی آپ نے کہ جنگ کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں اس پہ پذیرائی دینا ٹرمپ صاحب کا وہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ وہ جنگ ہوئی کیوں. حالانکہ اس حوالے سے تو وہ اس طریقے سے شو کر رہے تھے کہ جیسے ان کو اس ایشو کا پتہ ہی نہ ہو. جیسے انہوں نے کہا تھا ایک پلین کے اندر صحافی کو کہ جی یہ تو مسئلہ 1000 سے 1500 سال پرانا مسئلہ ہے. اچھا سر، اس میں یہ تو اب ایشو ہو گیا، یہ کرنٹ ایشو جو چل رہا تھا سڈنی کے حوالے سے. اب تھوڑا پرانا ایشو ہے روس اور یوکرین کا. اس حوالے سے بھی اب ایک نئی جو ہے وہ چیز اور ڈیبیٹ جنم لے رہی ہے کہ جی ورلڈ آرڈر جو ہے اب بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ اب بلاکس میں جائیں گی اور تھرڈ ورلڈ وار کی سچویشن بننے لگی ہے. اسی حوالے سے آج جو برٹش جو وہاں کے ایئر چیف مارشل سر رچرڈ کنگٹون ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ ایک سپیچ کی اور تمام لوگوں کو کہا، اپنی عوام سے مخاطب ہوا کہ اب ریڈی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اب جو ہے وہ روس جیسے ناپاک عزائم رکھنے والے ممالک کو جو ہے اب ہم دھول چلائیں. تو اس طریقے سے کیا آپ کو سمجھ آنے لگا سر، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ دیکھیے عمر، یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے بن بنیادی طور پر یوکرین کا چل رہا ہے جو کہ نیٹو کا ممبر ہے، اور یہ جنگ شروع ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ روس کو یہ پسند نہیں تھا کہ یوکرین نیٹو کی سپورٹ لے یا نیٹو کا پریشر ہمارے بارڈر تک لے اور یہاں پہ بلڈ کرے. وہاں سے ہی شروع ہوا ہے کانفلکٹ. جی جی. اور اب جو روس جس پوزیشن میں ہے وہ ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہے، وہ اس کو سیز فائر پر اگری نہیں کر رہا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپ نوٹ کیا جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن سے بات بھی کی لیکن انہوں نے نہیں مانا. دیکھیے بات جس کی آپ کی طاقت ہوتی ہے نا، پاور ٹو ہرٹ یا پاور ٹو ڈیمیج زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی بارگیننگ اپنی مرضی کی چاہتا ہے. اس وقت امریکن پریزیڈنٹ نے پوری کوشش کی لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ پوٹن اس لیے نہیں مان رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آلموسٹ اس حد تک جس کو کہنا چاہیے ڈیمیج کر دیا ہے یوکرین کو، ناٹ فرام فزیکل کے سینس میں، مطلب وار کے اکانومی کو اوور آل کر دیا ہے کہ اب وہ میری ٹرم پر آئے گا. اچھا، ان کے یوکرین کے سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو کمپرومائز ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نیٹو ملک ہے کل کو وہ کہیں گے کہ جتنے مرضی آپ وہ ٹائیگر بنے، اسٹرانگ بنے، لیکن جب برا وقت آئے گا تو نیٹو ایک حد سے زیادہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی.
تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ کوشش کر رہے تھے وہ ناکام ہونے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ روس اپنی ٹرم نہ منوا لے، تو اب یہ یو کے یا دوسرے لوگ اب یہ کہنا شروع ہوئے ہیں کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں. ایک قسم کا رشیا کو میسج جا رہا ہے کہ یوکرین کو اکیلا نہ سمجھیں، اور اگر آپ نے پاور ٹو ہرٹ یا پاور ٹو ڈیمیج دکھا دی ہے یوکرین کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوکرین کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. ہم موجود ہیں، ہم آئیں گے، تاکہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ ٹرمز نہ لے سکے سیز فائر کی. اب وہ کہہ رہے ہیں، ایک میں نے کل پڑھا تھا شاید، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو سے نکلو تم، میں تب سیز فائر کروں گا. تو اگر وہ نیٹو سے نکل جاتا ہے، فار ایگزامپل تھیوریٹیکلی یوکرین نکل جاتا ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نیو نارمل سیٹ کر دیا کہ کسی بھی ملک کو، رشیا یا کوئی اور ملک تھریٹ کر کے کہے کہ اس کو نیٹو بے دخل کر دے، تو نیٹو اگر بے دخل کر دیتا ہے تو پھر کریڈیبلٹی ایشو ہو جاتا ہے نیٹو کا. بالکل بالکل. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. اس وقت یہ گیم آف نرو ہے. باٹم لائن اس کے اوپر یہ ہے، یہ برنکمن شپ ہے کہ آنکھ پہلے کون جھپکتا ہے، رشیا جھپکتا ہے یا ویسٹ جھپکتا ہے یا نیٹو جھپکتا ہے. آئی تھنک یہ وہ گیم آف نرو ہے جس کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون زیادہ سٹیل نرو کا ہے، کس کی کیپیسٹی زیادہ ہے، اور کس کی کنوکشن یا کیپیسٹی ابھی بھی اتنی ہے کہ دوسرے کو پن ڈاؤن کر سکے. میننگ بائی سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پریشر بلڈنگ کا فنومنا ہے جو دونوں جانب سے کیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نیٹو سے دور ہو جائیں، اور یا نیٹو کے جو ممبر ہیں جیسے یو کے ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں. تو اصل جو ایک چیز ہے کہ ماضی بھی بہت ساری ہسٹری کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار ہونی ہے اور بڑی عالمی سطح پہ یہ جنگ ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کرنٹ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اندر کون سے ایسے پروٹاگنسٹ یا مین کریکٹرز ہیں، خاص طور پہ پاکستان کو بھی ہم کہیں کہ ایٹمی پاور رکھتا ہے اور پاکستان کو بھی ایک معاملے میں ضرورت ہوگی، تو اگر یہ بلاکس بنتے ہیں تو پھر پاکستان کا سٹینڈ کہاں پہ ہوگا سر؟ دیکھیے بلاکس تو بہت سارے ملک بنانا چاہتے ہیں، لیکن جن کے بڑے بلاکس آلریڈی ہیں وہ منی بلاکس یا چھوٹے بلاک اپنے ناک کے نیچے بننے نہیں دینا چاہتے. آپ نے مڈل ایسٹ کا دیکھا، آپ نے نوٹ کیا کہ غزہ پر کس طرح 2-2.5 سال تک بمباری ہوتی رہی، 70,000 سے مسلمان زیادہ شہید کر دیے گئے. کتنے مسلمان لوگ ریزالو کر کے ایز اے یونٹی ان کے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے؟ نہیں کھڑے ہو سکے، کیونکہ انہوں نے ان بلاک کیا ہوا ہے آپ کو. ایک قسم کا بلاک بننے نہیں دے رہے، آپ کا کوئی یونٹی نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہی نیٹو کا حال ہے. نیٹو میں کلیش آف انٹرسٹ ابھی بھی موجود ہے. آپ نے نوٹ کیا امریکہ خود ریلیونٹ رہنا چاہتا ہے، نیٹو کو تھوڑا سا کم ریلیونٹ رکھنا چاہتا ہے، اور کریڈٹ سارا وہ خود لے رہے ہیں، اپنی فورسز کا نہیں کر رہے ہیں. یوکرین کو بھی یہی گلا ہے کہ نیٹو نے اس طرح مدد نہیں کی جس طرح اس کو کرنی چاہیے تھی. تو یہ فینومناز ایسے ہیں کہ جو بڑی پاورز ہیں وہ آپ کو گروپ بننے نہیں دیتی، کیونکہ ان کو انیزی ہو جاتا ہے. چلے میں ایک مثال دے دیتا ہوں. امریکن پریزیڈنٹ نے انڈیا کے پرائم منسٹر کو جو تھریٹ کیا تھا کہ تم آئل خرید رہے ہو رشیا سے، ایک الزام ان کے اوپر یہ تھا جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے میں انڈیا پر ٹیرف لگاؤں گا. اور ایک اور جو انڈیا پر ان کو غصہ تھا کہ یہ پائنیئر ممبر تھا برکس کا. بالکل. تو یہ برکس پر بھی ان کو غصہ تھا. برکس میں آپ کے ویورز کے آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ تھا برازیل، رشیا، چائنا، یہ بالکل ملکوں کا اور ساؤتھ افریقہ. یہ ملکوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، سمجھ لیں ایک یونٹی بنائی تھی یا گروپ بنا لیں، اس کو بنایا تھا جس کا مقصد ظاہر ہے اکنامکلی تھرائیو کرنا تھا. لیکن امریکن پریزیڈنٹ نے یہ سمجھا کہ یہ جو برکس ہے یہ میرے ڈالر کو تھریٹ کر رہا ہے، اور میں کسی ملک کو نہیں چھوڑوں گا جو ہمارے ڈالر کو یا ہماری اکانومی کو ڈیسٹیبلائز کرے گا. انہوں نے انڈین پرائم منسٹر کو تھریٹ بھی یہ کیا تھا کہ میں کسی صورت یہ برکس کو نہیں چلنے دوں گا. اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ بلاک کی میں نے ایگزامپل دی ہے کہ بڑی سپر پاور کی اپنی نیشنل انٹرسٹ کے کیونکہ خلاف تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں نہیں چلنے دوں گا کسی صورت میں. یہی مسلمان ملکوں کے اندر ہو رہا ہے کہ ہماری یونٹی کم نظر آتی ہے آپ کو، اور یہی یورپ کے اندر ہو رہا ہے اور نیٹو میں بھی یہی ہو رہا ہے. اچھا یہ برکس کی جو آپ نے بات کی ہے اس پہ میں پہلے بھی کئی پروگرام کر چکا ہوں سر. اچھا برکس کے حوالے سے جو ہے اب ریسنٹلی جو ایک ایونٹ ہوا تھا چائنا کے اندر، اور وہاں پہ اب جو ہے وہ پاکستانی ڈیلیگیشن بھی پہنچا تھا، وہاں پہ رشین ڈیلیگیشن بھی تھا. اچھا ایک تاثر یہ تو ہے کہ ورلڈ کمیونٹی کے اندر کہ جی ایک ورلڈ آرڈر ہے، انٹرنیشنل کرنسی کی بات کریں تو ڈالرز پہ چلتی ہے، ہم بات کریں تو سپریمیسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. لیکن بہت سارے کرٹک اب یہ لکھنے لگے ہیں کہ وہ اب وقت آ گیا ہے کہ سپریمیسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو جو ہے وہ ایک ڈیوالو ہونے لگا ہے ٹوورڈز یہ جو ہے وہ ایشیا. اس میں آپ کتنی صداقت سمجھتے ہیں؟ دیکھیے امریکہ کا یہ اوبلیگیشن ہے کہ وہ دنیا میں، خاص طور پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح کی حکومت کرتے ہیں یا ان کی پالیسی ہے، یہ وہ امریکن پریزیڈنٹ، میرا ماننا یہ ہے وہ اسٹیٹس مین نہیں ہے، وہ ایک بزنس مین ہے. اور اسٹیٹس مین اور بزنس مین میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے وہ آپ سے نیگوشیٹ کرتا ہے، آپ کے فائدے دیکھتا ہے، اپنے فائدہ بھی دیکھتا ہے، آپ کی نیشنل انٹرسٹ کا بھی دھیان رکھتا ہے، اپنی بھی.
اپنے جتنے ووٹرز ہوتے ہیں ان کا بھی دھیان رکھتا ہے. جو بزنس مین ہوتا ہے وہ صرف ڈیل آفر کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرا کیا فائدہ ہے, تمہارا کیا فائدہ ہے, تم میرا اگر یہ نقصان کرو گے تو تمہارا میں وہ نقصان کروں گا. تو جس کی وجہ سے اب ریلیٹیولی امریکہ کی وہ ریلیونس جو ہے وہ لوگوں کو اتنی اچھی نہیں لگ رہی, یا ایلیمنٹ آف ایکسیپٹیبلٹی اس طرح نہیں رہا جیسے پاسٹ میں ہوتا آیا تھا. پاس میں لوگوں کو انگیج کیا جاتا تھا, انگیج کر کے مطلب تھریٹ نہیں کیا جاتا تھا. امریکہ نے اب 9/11 ہوا, اسے سارے ملکوں کو انکلوڈنگ پاکستان کو تھریٹ کیا تھا کہ either you are with us or against us. تو اس طرح کی لینگویج یا اس طرح کی پوسچرنگ سے دنیا نہیں چلتی. ملک سوورنٹی کا دھیان رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جتنے لیڈر ہوتے ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے. ابھی آپ نے ایک اور مثال اس کے اپنے سوال کے جواب میں اپنی ایک آرگومنٹ دے دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے 140 کے قریب یورپ یا دوسرے ملکوں نے فلسطین کی اسٹیٹ کو تسلیم کر لیا. وہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر, ان انڈیویجول ملکوں کے اندر اتنی انریسٹ ہو گئی تھی, لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو کلنگ ہو رہی ہے, جو شاتیں ہو رہی ہیں فلسطینیوں کی, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اور لوگ اپنی اپنی حکومتوں سے پروٹیسٹ کرنا شروع ہو گئے تھے, اور مسلمان ملکوں میں تو ہارڈلی کو پروٹیسٹ ہوئے تھے. آپ نے دیکھا اٹلی, یورپ, جرمنی, ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رے تھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انہی لیڈرز نے سوچا کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے, کچھ نہ کچھ جس کو کہتے ہیں نا اسٹیم کو رستہ نہیں دیتے, یا وینٹ نہیں کرتے ہوا کو, یا ایک آؤٹ لیٹ نہیں دیتے, تو ہماری اپنی حکومتیں گر جائیں گی. تو جس کے بدلے میں پھر انہوں نے نیگوشیٹ کیا اور پھر ان کو ایکسیپٹ کر لیا. آلدو انفارچونیٹلی کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کا مینڈیٹ نہیں تھا تو فلسطین کا اسٹیٹس وہی کا وہی ہے ابھی تک آج تک, اور اگر ہو بھی جاتا کچھ پیش تو امریکہ نے ویٹو کر دینا تھا. لیکن ایک فیس سیونگ سی اپنے ان تمام لیڈرز نے لے لی تھی. میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب پریشر ماؤنٹ ہوتا ہے لوگوں میں. میڈیا کی بڑی, ہم پچھلے سوال کے جواب میں بات کر رہے تھے کہ بڑی اویئرنیس دے دی ہے انہوں نے لوگوں کے ہاتھ میں, اور نالج آ گیا ہے, ڈیوائسز آ گئی ہیں, ریلیشن وہ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور فیکٹ تک بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اس بیک گراؤنڈ میں میرا خیال ہے امریکہ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اب وہ لوگ کیونکہ اویئر بہت ہیں, تو اب وہ آپ کی بات بلائنڈلی نہیں کوئی بھی مانے گا, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا افریقہ کا ملک بھی ہو. وہ بھی چاہتا ہے کہ سوورینٹی کی رسپیکٹ کی جائے. بالکل, یہ ماڈرن ورلڈ کے جو ہے وہ پروز اینڈ کونس میں سے ایک چیزیں ہیں. اچھا سر, آخری سوال, پاکستان کی لوکل فرنٹ پہ اگر دیکھیں تو یہ جو افغان اور پاکستان سچویشن بنی ہوئی ہے جس طریقے سے بارڈر پہ, اور جس طریقے سے سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے, کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی مذاکرات کے امکانات ہیں سر؟ دیکھیے بہت چیلنجنگ ہے ان حالات میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹر اس کے اندر ہیں, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ سروائیو ہی انسٹیبلٹی پر کرتی ہے. وہ سروائیو ہی کرتی ہے اپنے ڈومیسٹک ایشوز کو ایکسٹرنلائز کر کے کرتی ہے. ان کی کیش اسٹاروڈ ملک ہے, اس کے پاس پیسے ہیں نہیں. وہ ڈرگ کے علاوہ شاید جو بھی نون ہے کوئی ان کے پاس سورس کوئی نہیں ہے, نہ ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, نہ کوئی اور انفراسٹرکچر ہے, نہ کوئی ان کی IT ہے, نہ ایگریکلچر ہے. ان کے پاس کیا ہے جس کی وجہ سے ایک ملک روٹین اپنی لائف لوگوں کا لک آفٹر کر سکے؟ تو ہم دیکھنا چاہیے ہمیں, ہم نے بارڈر بند کیا ہوا ہے. آج تک ہم نے کیا کرتے تھے جب بھی افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہوتے تھے, زیادہ سے زیادہ ہم ایکسپیل کرنا شروع کر دیتے تھے افغانیوں کو اور بارڈر بند کر دیتے تھے. پہلی دفعہ ہم نے اسٹرائکس کی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو طالبان ہیں وہ اپنے لوگوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ پر سختی ہے, یا میڈیسن نہیں پہنچ رہی, دودھ یا سپلائی نہیں پہنچ رہی, وہ تو پاکستان کے ظلم کی وجہ سے نہیں پہنچ رہی. آئی تھنک ہمیں اس کو پرسیپشن کو فائٹ بیک کرنا چاہیے بائی سیئنگ کہ آپ کی حکومت کی غلط پالیسیوں اور ہماری جو دہشت گرد کی قیمت ہمارے لیے بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے سارا ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم دیا, بڑی ڈیٹیل اور بڑی مفصل گفتگو ہوئی انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر, اور اپ کمنگ جس طریقے سے ہم بات ہو رہی ہے ورلڈ وار 3 کی, اور ایک جیو پولیٹیکل سچویشن کے اندر یا ورلڈ کمیونٹی کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے, کیونکہ یوکرین کا ایک ایسا مسئلہ ہے, کیونکہ جیسے چشتی صاحب نے بھی بتایا کہ وہ نیٹو کا حصہ ہے, اور دوسری طرف روس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی علیحدگی ہو جائے اور اس میں وہ اپنی جو دباؤ ہے وہ قائم و دائم رکھ سکے. اور دوسری جانب انڈیا کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکشن کی, اور انڈیا پہ جو ہے وہ اس وقت ناکامی کا جو وہ ہے سلسلہ وہ تسلسل جاری و ساری ہے. پاکستان میں اس وقت موجودہ سیاسی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے پروگرام کے دوسرے چنک میں. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے, چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک انشاءاللہ.